बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। माह रमज़ानुल मुबारक इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल करीब है, 4 से 5 दिन रह गए हैं। तो इस हवाले से इस माह मुक़द्दस के आने से पहले पहले कुछ वसीयतें हैं, नसीहतें हैं। अगर हम उन पर अमल कर लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस माह मुक़द्दस की बरकतों से महरूम नहीं होंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर इस तरीके से जैसे मैं अभी बयान करूँगा, हम अगर इसके लिए इस्तेदाद रखेंगे, तैयारी रखेंगे और इन अमाल को करने की कोशिश करेंगे और ये सारी नीयतें कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें हम पर नाजिल होंगी। आज का जो उन्वान है वो आपने हमारा थंबनेल देखकर मालूम कर लिया होगा। तो हम चलते हैं अपनी आज की गुफ्तगू की तरफ। तो 20 काम आपने ये करने हैं, जो हकीकत में ये 20 वसीयतें हैं, नसीहतें हैं माह रमज़ान की बरकत हासिल करने के लिए। सबसे पहला काम, और ये सारे रमज़ान शरीफ दाखिल होने से पहले पहले हमने कर लेने हैं। सबसे पहला काम, अब जितने दिन रह गए हैं, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, सबसे पहला काम हमने ये करना है, अल्लाह ताला से ये दुआ मांगनी है कि ए रब्बुल आलमीन मुझे माह रमज़ान तक पहुँचा दे। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ ये दुआ मांगते थे। जैसा कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माह रजब दाखिल होता तो ये कसरत से दुआ मांगते रहते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। आय अल्लाह माह रजब में हमें बरकतें अता फ़रमा और शाबान में भी बरकतें अता फ़रमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। ये दुआ अब कसरत के साथ हमने करते रहना है। दूसरा काम, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का शुक्र अदा करना है इस महीने तक पहुँचाने पर। जूँ जूँ ये करीब हो, मसलन ये 5-6 दिन रहते हैं, 5वां दिन गुजर जाए, शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं उसके करीब पहुँच रहा हूँ। 3 दिन रह जाएँ, शुक्र अदा करें। 4 दिन, 2 दिन, 1 दिन, हत्ता कि जब आप रमज़ान में दाखिल हो जाएँ तो कसरत के साथ शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि हमें नेकियां कमाने का, जमा करने का मौका अता फ़रमाया। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम नसाई ने रिवायत किया, माह रमज़ान की आमद पर यूँ फरमाते, अताकुम रमज़ान शहरुन मुबारकुन। ऐ लोगो, बरकतों वाला महीना रमज़ान तुम्हारे पास आ रहा है। अल्लाह ताला ने इसमें तुम्हारे लिए तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। इस माह में आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, सरकश शयातीन को जकड़ दिया जाता है। और इस माह में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो बंदा इस माह मुबारक की बरकतों से महरूम रहा, हकीकतन वही शख्स महरूम है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए इस माह के पहुँचने पर। और इसमें जो माह रमज़ान दाखिल हो तो एक दूसरे को मुबारकबाद भी देनी चाहिए। यानी यूँ कहना चाहिए, अल्लाह ताला तुम्हें बरकत दे, इस महीने में रहमतें अता फ़रमाए। इसी हदीस के तहत इमाम इब्न रजब हम्बली रहमहुल्लाह लिखते हैं, हाज़ल हदीस अस्लुन फ़ी तहनियतिन नासी बादिहिम बादन बिशहर रमज़ान। ये हदीस मुबारक असल है, ये जो लोग एक दूसरे को माह रमज़ान की आमद पर मुबारकबाद देते हैं, उसकी असल यही हदीस है। फिर फरमाते हैं, कैफ़ ला युबश्शरुल मोमिनु बिफ़तह अबवाबिल जिनान कैफ़ ला युबश्शरुल मुज़निबु बिग़ल्क़ अबवाबिन नीरान। फरमाते हैं, मोमिन को फिर कैसे खुशखबरी ना दी जाए जन्नतों के दरवाज़े खुल जाने की, और कैसे गुनहगारों को खुशखबरी ना दी जाए जहन्नमों के दरवाज़े बंद किए जाने की, क्योंकि ये बरकत और रहमत वाला महीना है। तीसरा काम, माह मुबारक की फ़जीलतों पर हमें खुश होना चाहिए। खुश हों कि हमें मालूम हो
اس ماہ میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، یہ بخشش کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں خوش ہونا چاہیے اور خوشی منانی چاہیے اس ماہ مبارک کی آمد پر۔ اس حوالے سے بھی بہت زیادہ احادیث مبارکہ موجود ہیں، تفسیر کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو امام منذری کی کتاب الترغیب و ترہیب بھی دیکھ سکتا ہے۔ چوتھا کام، ماہ رمضان داخل ہونے سے پہلے ہم نے پختہ ارادہ کر لینا ہے، پکی سچی نیت کر لینی ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کرنے، اور توبہ کر لینی ہے پچھلے گناہوں سے۔ یعنی ارادہ نیت کر لینی ہے کہ میں اب نمازیں پڑھنی شروع کر دوں گا اور پچھلی نمازوں کی قضا کروں گا۔ یہ پختہ ارادہ ہو، یہ نہ ہو کہ اس ماہ میں آپ کثرت کے ساتھ جد و جہد کے ساتھ عبادات کریں، اس کے بعد مساجد میں نظر ہی نہ آئیں۔ یہ بات جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ احادیث میں آتا ہے کہ ماہ شعبان میں اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور جو نئے اعمال کا سلسلہ ہے مومن کا وہ ماہ رمضان سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو گویا نئے اعمال کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو بندہ اپنی نیت بھی جدید کر لے، نئی کر لے، اور اللہ تعالیٰ سے گزشتہ گناہوں کی توبہ کر لے۔ اس حوالے سے بھی بہت زیادہ آیات بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں، تفصیل کی طرف میں نہیں جانا چاہتا۔ پانچواں کام، ماہ رمضان سے مستفید ہونے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی نقشہ تیار کر لیں۔ ماہ رمضان سے مستفید ہونے کے لیے کوئی خریطہ تیار کر لیں، کچھ چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں، اس ماہ مبارک سے میں نے کیسے ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ کس طریقے سے میں نے اس سے برکتیں حاصل کرنی ہے، کیسے میں نے اس سے مستفید ہونا ہے، اور کیسے میں نے اس ماہ کو طاعات میں اور عبادات میں صرف کرنا ہے۔ تو ایک عملی نقشہ ہمیں تیار کرنا چاہیے کہ فلاں وقت میں تلاوت کرنی ہے، پھر ذکر الہی کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، اور اسی طرح دیگر میں نے عبادات بجا لانی ہے، اتنے دیر میں نے سونا ہے، دن کو اس وقت میں نے قیلولہ کرنا ہے، اور نمازوں کے اوقات کا بھی آپ کو علم ہونا چاہیے۔ تو یوں ایک خریطہ، ایک نقشہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے، اور اسی سے ہی پھر آپ کی آئندہ سال کی عادت بھی بن جائے گی۔ تو ایک ایسا شخص جو منظم ہو اور اس کے جو افعال و اعمال ہے وہ منظم ہوں، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اپنے آپ کو منظم رکھنے کے لیے اور اپنے اعمال کو بھی منظم کرنے کے لیے ماہ رمضان سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ چھٹا کام، خاص طور پر دعا کے لیے اور ذکر الہی کے لیے ہمیں اوقات تیار کرنے چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد مثلا دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح ذکر کے حوالے سے ہے کہ سونے سے پہلے ذکر کر کے سونا ہے، اور سونے کے بعد بھی ذکر کر کے سونا ہے، اور اسی طرح جو دعائیں ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، اور نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ، پھر روزہ افطار کرنے کی دعا، سحری کے وقت کی دعا، یہ ہمیں آنی چاہیے۔ اسی طریقے سے رات کو سوتے وقت کے جو اذکار اور دعائیں ہیں مسنون، وہ ہمیں آنے چاہیے۔ پھر وہ وظائف جو ایک روزمرہ کی زندگی میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیے ہیں، ان کو بھی ہمیں پڑھنے چاہیے۔ بلکہ اس حوالے سے ہو سکے تو ہمیں آپ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور سلف صالحین کی سیرت پڑھنی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کیسے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے انہوں نے وقف کر رکھی تھی۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، یہ ساری چیزیں ہمیں آنی چاہیے۔ ساتواں کام، ماہ رمضان سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک
مصمم ارادہ کر لیں کہ ہم نے اس ماہ مبارک سے ہر حال میں فائدہ حاصل کرنا ہے، اسے بیکار نہیں چھوڑنا، اس کے جو اوقات ہیں ان کو ہم نے اللہ تعالیٰ کی طاعت میں صرف کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ہے فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، جب بندے کا معاملہ نیت کسی کام میں پختہ ہو جائے، پھر اگر وہ اس کام میں جس میں پختگی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ کام اس کام میں سچے ہو کر دکھائیں گے لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں فَإِذَا اشْتَدَّ طَوْقَانُ النَّفْسِ إِلَى مَا تَشْتَهِيهِ مَا قُدْرَتِهَا عَلَيْهِ ثُمَّ تَرَكْتَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَوْضِعٍ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى صِحَّةِ الْإِيمَانِ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر کسی شخص کا نفس کسی خواہش کی طرف، غلط کاری کی طرف مشتاق ہو اور شدت اختیار کر جائے اس غلط کاری کی طرف، اور اس بندے کو قدرت بھی ہو وہ کام کر سکتا ہے، اس کے بس میں بھی ہو، لیکن وہ اس کام کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ دے، اور ایسی جگہ میں چھوڑ دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے اس کام پر مطلع بھی کوئی نہ ہو، یعنی کسی کو بتائے نا کہ میرا دل کر رہا تھا فلاں کام کرنے کا، پھر میں نے اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیا، لوگوں کو بھی نہ بتائے، صرف رب کو بتائے، رب ذوالجلال کو ہی معلوم ہو، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ کام غلط چھوڑ دیا ہو۔ فرمایا کان ذالک دلیلاً علی صحت الایمان، تو یہ چیز اس بندے کے ایمان کے صحیح ہونے کی نشانی ہے، پکا سچا مومن ہے یہ وہ شخص۔ تو ماہ رمضان سے پہلے ہم نے اسی طرح ہی کرنا ہے، خواہشات نفس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم نے چھوڑ دینا ہے، صرف اس لیے کہ رب راضی ہو جائے، اور اس میں لوگوں کو بھی بات بتلائیں، لوگوں کو بتلاتے پھریں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام چھوڑ دیا، میں نے یہ کر دیا۔ وعدہ اور معاہدہ صرف رب ذوالجلال کے ساتھ کریں۔ 8واں کام، ماہ رمضان کا آغاز قوت، ہمت اور چستی کے ساتھ کریں، سستی نہ دکھائیں۔ میں بیمار ہو گیا ہوں، میری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ ہوگا، روزے رکھ پاؤں گا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں روزے رکھ پاؤں گا کہ نہیں کروں گا، یہ ہوگا۔ بھائی آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور پوری چستی دکھائیں۔ اگر واقعی آپ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو رخصت ہے، آپ آرام سے بیٹھیں۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، تندرست ہیں، جوان ہیں، اور آپ کو کوئی عرضہ لاحق نہیں ہے، تو شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا، اور اس ماہ مبارک کو خوش آمدید کہیں، اور اللہ عز و جل کی رحمتیں سمیٹنا شروع کریں۔ اس لیے کہ جب بندے کی ابتدا کمزور ہو، یاد رکھیں علماء فرماتے جب بندے کی ابتدا کمزور ہو تو پھر اس کی انتہا صفر ہے، اس کی انتہا صفر ہے۔ تو ابتدا میں قوت دکھائیں تاکہ جو انتہا ہے وہ مزید طاقتور بن جائے۔ ابتدا میں قوت ہوگی تو یوں آپ بڑھتے جائیں گے، مزید روزے رکھتے جائیں گے، عبادات میں آپ کا دل لگتا جائے گا، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ 9ویں بات یہ ہے استعن باللہ ولا تعجز، یہ پچھلی گفتگو کا کے ساتھ ہی ملصق ہے، 8ویں چیز کے ساتھ ہی ملصق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور عجز و کوتاہی نہ کریں۔ مومن کا مددگار، سب سے بڑا مددگار موجود ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور مومن کے ساتھ سب سے بڑا ہتھیار موجود ہے اور وہ ہے دعا۔ تو پھر مومن کمزوری کاہے کی دکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اور اس کام میں شروع ہو جانا چاہیے، یعنی زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں۔ اسی لیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 15 شعبان ہو جائے تم روزے چھوڑ دو تاکہ تمہارے بدن میں ظاہری طور پر بھی قوت آ جائے اور روزے رکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو ماہ رمضان کی۔
10ویں چیز تعرف علی جہد الصحابہ والسلف، صحابہ کرام اور سلف صالحین جو اس ماہ مبارک میں جد و جہد کرتے تھے، ماہ رمضان داخل ہونے سے پہلے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کے ان حالات زندگی اس حوالے سے ہم پڑھیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ وہ لوگ ماہ رمضان میں عبادت کے لیے کتنا جتن کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، جب ماہ رمضان داخل ہوتا تو سارے کام چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کی قرأت میں لگ جاتے۔ سبحان اللہ۔ ولید بن عبد الملک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر 3 دن میں، ولید بن ملک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر 3 دن میں قرآن مجید کا ختم فرماتے، اور ماہ رمضان میں 17 ختم وہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ربیع بن سلیمان کے بارے میں آتا ہے، امام شافعی کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ ماہ رمضان میں 60 قرآن مجید کے ختم فرماتے ہیں، ویسے ہر مہینے میں 30 ختم فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اکابر نے لکھا ہے کہ وہ بھی 60 ختم فرماتے تھے ماہ رمضان شریف میں۔ حضرت امام بخاری کا نام تو آپ جانتے ہوں گے، امام بخاری رحمہ اللہ ماہ رمضان میں ہر دن میں روزانہ دن میں 1 قرآن مجید کا ختم فرماتے ہیں۔ وَيَقُومُ بَعْدَ التَّرَاوِيحِ كُلَّ 3 لَيَالٍ بِخَتْمٍ، اور فرماتے ہیں تراویح کے بعد، تراویح پڑھتے اس میں تو سناتے قرآن پاک، پھر تراویح کے بعد قرآن پاک پڑھتے اور ہر 3 راتوں میں قرآن پاک الگ مکمل فرماتے۔ تو آپ یہ دیکھیں کس قدر ہمارے اکابر قرآن مجید کے ساتھ محبت کرتے اور اس ماہ مبارک میں خاص کر نیکیاں کماتے اور قرآن کے ساتھ ان کی دل لگی ہوتی۔ 11ویں چیز، ماہ رمضان داخل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو روحانی طور پر اور نفسانی طور پر تیار رکھیں۔ کیسے؟ مثلا کتابوں کا مطالعہ کریں، رسائل پڑھیں، محاضرات سنیں، ان علماء کی تقاریر، گفتگو، جو علماء ہوں، صحیح معنوں میں اہل علم ہیں، عالم دین ہیں، ان کی تقاریر سنیں، اور اسی طرح جو نفع بخش دروس ہیں ان کو سنیں، روزے کے فضائل، روزے کے احکام سنیں، تاکہ سن کر ہمارا جو نفس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان داخل ہونے سے پہلے خصوصی خطبے دیتے تھے اور مبارکباد دیتے تھے اور صحابہ کرام کو ترغیبیں دلاتے تھے بار بار۔ 12ویں چیز، جاہد نفس کا، اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کریں اور بری عادات سے اپنے نفس کو روکیں۔ وہ بری عادات جو رمضان داخل ہونے سے پہلے سارا سال لگی رہتی ہیں، غلط کاریاں، نافرمانیاں، حق تلفیاں، اور ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں، جن میں نفس سرکش ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ جری ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان داخل ہونے سے پہلے اپنے نفس کو مجبور کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ میں یہاں مثالیں دیتا ہوں جو انہوں نے بیان کی ہیں۔ مثلا بے فائدہ بلا وجہ راتوں رات جاگتے رہنا، لمبی راتوں میں جاگتے رہنا، موبائل دیکھتے رہنا۔ ہمیں ماہ رمضان جب داخل ہو عادت بنائے، وقت بنائے، اس وقت میں نے سو جانا ہے اور صبح اس وقت میں نے اٹھ جانا ہے۔ تو یہ رمضان میں عادت بنائیں گے تو آگے بھی آپ کی عادت بن جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ 2 3 بجے تک ہم موبائل دیکھتے رہیں، صبح کے باری نماز چلی جائے، 10 بجے 11 بجے اٹھتے ہیں، پھر سیدھا دکان پہ ہم چلے جاتے ہیں، اور پھر دن کو بھی آرام نہیں کرتے، تاکہ دن کے وقت قیلولہ جو ہے وہ رات کو صبح جلدی اٹھنے پر انسان کی مدد کرتا ہے۔ اسی طرح زیادہ سونے کی عادت چھوڑ دیں، زیادہ کھانے کی عادت چھوڑ دیں، اور اسی طرح زیادہ آمد و رفت، آنا جانا، یہ بھی انسان کو چاہیے کہ کم کر دے۔ یعنی ہر وہ چیز جن کے ذریعے انسان کی قوت، طاقت، انرجی صرف ہو، بلا وجہ ضائع ہو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے علاوہ میں ضائع ہو،
چاہے وہ بظاہر نافرمانیاں نہ ہوں مگر وقت کا ضیاع ہو، ان سب چیزوں سے ہمیں دور ہونا چاہیے اور نفس کو مجبور کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طاعت پر، کوشش تو کرنی چاہیے۔ اسی لیے اہل علم کا قول ہے من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا جاتا، کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے، اپنے نفس کو اس بات پر مجبور کریں تاکہ وہ بری عادات سے دور ہو جائے۔ 13ویں چیز، اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینے کے لیے اپنے نفس کو اچھی طرح تیار رکھیں۔ اب یہ خاص کر خطباء حضرات، علماء حضرات اور گھر کے جو سربراہان ہیں ان کے لیے تعلیم ہے کہ وہ ماہ رمضان کو غنیمت سمجھیں، لوگوں کو اچھی اچھی چیزیں بتائیں، قرآن مجید کے فضائل بتائیں، کیونکہ اس وقت جو لوگ ہیں وہ اچھی بات، نیک بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دین کی باتیں سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی جنت کی بشارت سنائیں، جہنم سے ڈرائیں، قرآن مجید کے فضائل بتائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آگاہ کریں، حضور علیہ السلام کی محبت ان کے دل میں پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کے دلوں میں پیدا کریں، اچھی اچھی باتیں بتائیں، نماز کی دعوت دیں، خود جائیں گھروں میں، کیونکہ اتنا ہی اگر آپ کہیں گے بھائی ماہ رمضان مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف کریں، تو ہر شخص ماننے کے لیے الحمدللہ تیار ہو جائے گا۔ کیوں؟ برکتوں والا مہینہ، شیطان تو بندھا ہوا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% سچ فرمایا کہ شیطان اس ماہ میں جکڑ دیا جاتا ہے، اسے قید کر دیا جاتا ہے، اور واقعی ایسا ہے کہ اسے قید کر دیا جاتا ہے کہ باقی 11 مہینوں میں لوگ اتنا دین کی بات نہیں سنتے توجہ سے جتنا وہ دین کی بات اس ماہ مبارک میں سنتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے گھروں میں، گھر کے جو سربراہان ہیں وہ گھروں میں یہ تبلیغ شروع کر دیں، دین کی دعوت کا کام کریں، اور جو باہر دیگر لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں دین کی دعوت وہ وہاں تک پہنچائیں۔ اس کی بہت ساری فضیلت ہے اور اس ماہ مبارک کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جو ہی ماہ رمضان المبارک داخل ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ عز و جل کے ساتھ ایک نئے معاہدے کے ساتھ داخل ہو جائیں۔ معاہدہ سے مراد یہاں توبہ ہے، استغفار ہے، گزشتہ گناہوں سے معافی ہے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنا، نئے نئے طریقوں سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جتن کریں، واپس لوٹ آئیں، دین کی طرف واپس لوٹ آئیں، اور اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا التزام کرنے کا معاہدہ کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کریں کہ آئندہ میں کوئی سنت نہیں چھوڑوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح والدین کے اگر نافرمان ہے، خدا نخواستہ اگر کوئی نافرمان ہے تو وہ بھی باز آ جائے، اس ماہ مبارک میں وعدہ کرے رب ذوالجلال سے کہ آج کے بعد میں نافرمانی نہیں کروں گا، آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد میں زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد میں حق تلفی نہیں کروں گا، آج کے بعد میں کسی پر زیادتی نہیں کروں گا، آج کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کی پامالی نہیں کروں گا، آج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم شریف کی عدولی نہیں کروں گا۔ تو یوں ایک نئے معاہدے کے ساتھ اس ماہ مبارک کو خوش آمدید کہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع دینے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بھی وعدہ کریں کہ اس ماہ مبارک جو یہ ماہ مبارک داخل ہوتا ہے، یا اللہ آج کے بعد میں آپ کی مخلوق میں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، وعدہ کریں رب ذوالجلال کے ساتھ۔ آگے دیکھیں جی، اسی لیے حضرت جابر فرماتے تھے اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمحارم ودع اذى الجار وليكن عليك وقار وسکینة یوم صومک ولا تجعل یوم صومک ویوم فطرک سواء۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب روزہ رکھو تو صرف یہ روزہ نہیں کھانا پینا چھوڑ دیا، نہیں، تمہارے روزے میں تمہارے کان کا بھی روزہ ہو، آنکھ کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو کہ زبان جھوٹ میں استعمال نہیں کرنی، اور کان
اور آنکھ حرام کردہ چیزوں میں استعمال نہیں کرنے، گانے بجانے سننے چھوڑ دینے ہیں۔ یہ نہیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے، وقت پاس کرنا ہے، چلیں تھوڑی دیر کے لیے کوئی گانا سن لیتا ہوں یا کوئی ڈرامہ دیکھ لیتا ہوں، وقت تو پاس کرنا ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں کرنا۔ اس سے بہتر آپ سو جائیں، کیونکہ روزے دار کو سونا عبادت ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ پڑوسی کو تکلیف دینا چھوڑ دو، اور روزہ جب رکھو تو تم پر وقار نظر آنا چاہیے، سکون نظر آنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم نے روزہ رکھا ہوا ہو تو اسی طرح ہی نظر آ رہے ہو جس طرح تمہاری وہ کیفیت تھی جب تم روزے دار نہیں تھے۔ یعنی روزہ رکھا ہوا ہو نہ رکھا ہوا ہو، تمہاری شخصیت پر کوئی اثر نہ ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ جب تم نے روزہ رکھا ہوا ہو تو معلوم ہونا چاہیے کہ تم روزے دار ہو۔ اللہ اکبر۔ 15ویں چیز، اجتہد ان تصوم مرتین، ان تصوم رمضان مرتین۔ بڑی پیاری بات کر رہے ہیں، کوشش کر کہ رمضان کا روزہ تمہارا ہر دن کا روزہ ایک نہ ہو، بلکہ روزانہ 2 روزے رکھو۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ ظاہر ہے روزہ تو ایک رکھا جائے گا اور فرض تو ادا ایک ہی ہوتا ہے، 2 روزے کیسے رکھے جائیں گے ایک دن میں 2 روزے؟ میں بتاتا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے برتنوں کی سخاوت کرو، اپنے نفسوں کی سخاوت کرو، چاہے معمولی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا۔ جس نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا تو روزہ افطار کرانے والے کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر و ثواب دیں گے۔ تو آپ روزہ رکھیں، روزہ رکھنے کے ساتھ کسی کا روزہ افطار بھی کروا دیں تو اس کے روزے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا اور آپ کے روزے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ 2 روزے رکھنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ 16ویں چیز، محاسبہ نفس۔ آج سے شروع کریں، رمضان داخل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں اور محاسبہ کریں کہ یہ پچھلے 11 مہینے کس طرح گزرے میرے۔ رات کو میں کیا کرتا تھا، دن کو کیا کرتا تھا، نمازیں میں کتنی پڑھتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کتنی کی ہیں، والدین کی فرما برداریاں کتنی کی ہیں، میری زندگی کیسی گزری ہے۔ محاسبہ کریں۔ اس کے بعد ماہ رمضان کو خوش آمدید کہیں، خوش آمدید کہیں۔ اب اس کے بعد ان گزشتہ کوتاہیوں کی تلافی شروع کر دیں اور وعدہ کریں کہ آج کے بعد یہ والے جو کام میں نے باقی 11 مہینوں میں کیے ہیں، آج کے بعد انشاءاللہ العزیز میں یہ نہیں کروں گا۔ تو محاسبہ نفس ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ 17ویں چیز، الزم الصحبۃ المؤمنہ التی تعینک علی الالتزام۔ کسی ایمان والے بندے کی صحبت اختیار کرو، کامل ایمان والا مومن مرد صالح، اس کی صحبت اختیار کرو تاکہ وہ تمہیں اس ماہ مبارک میں بار بار اللہ کا ذکر کرائے، جب تم بھول جاؤ یا جن احکام سے تم غافل ہو وہ تمہیں یاد دلائے اور تمہاری روحانی صفائی کرے اور تمہیں اللہ عز و جل کے قریب کر دے۔ نفس مومنہ، پاکیزہ نفس، اور مرد صالح، اللہ کا نیک بندہ جس کے دل میں خوف ہو۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اصحب من اذا ذکرت اللہ اعانک و اذا نسیت ذکرک۔ فرمایا ایسے بندے کی صحبت اختیار کرو کہ جب تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو وہ تمہاری مدد کرے، اور جب تم اللہ تعالیٰ کا ذکر بھول بیٹھو تو وہ تمہیں اللہ کا ذکر یاد دلائے۔ ایسے شخص کی صحبت اختیار کریں۔ 18ویں چیز، استصحب نیت التغییر۔ اللہ اکبر۔ ماہ رمضان داخل ہونے سے پہلے تبدیلی کی نیت کر لیں، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی نیت کر لیں۔ نیت کر لیں کہ میں نے اپنے اندر تبدیلی لے آنی ہے، میں نے اچھا انسان بننا ہے، میں نے اچھا مومن بننا ہے، میں نے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارنا ہے، نافرمانی میں نہیں گزارنا، اور دنیا کے دھوکے میں بھی نہیں آنا۔ سب سے بڑا دھوکہ انسان جو دیتا ہے نا جی، وہ اپنے آپ کو دیتا ہے۔ جو بظاہر وہ اپنے آپ کو ہوشیار، عقل مند، دانا سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، حقیقت میں وہ شخص اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا، وہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، نا امیدی کو چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھیں، اور تبدیلی لانے کی نیت کر لیں۔ نا امیدی نہیں کرنی، امید رکھنی ہے، اور یقین رکھنا ہے اللہ عز و جل سے کہ یا اللہ میں نے اب اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ لوگ جب نیت کرتے ہیں اپنے آپ کو بدلنے کی، کہاں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو صراط مستقیم پر بھی چلانے کے لیے نہیں بدل سکتے۔ اللہ اکبر۔ 19ویں چیز، تعبد للہ بتہذیب الاخلاق والسلوک۔ اللہ اکبر۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرنی ہے کہ اچھے اخلاق اپنانے ہیں اور اچھا سلوک اپنانا ہے۔ اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کے ذریعے اللہ عز و جل کی عبادت کرنی ہے۔ یاد رکھیں، عبادات جتنی بھی ہیں اسلام کے اندر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر الہی، عبادات جتنی ہیں، یہ وسائل ہیں، غایات نہیں ہیں۔ غایات نہیں، وسائل ہیں، یہ تو ذرائع ہیں۔ ان کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ روزہ کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے دار پر لازم ہے کہ ان چیزوں سے بھی بچے، جھوٹ سے بھی بچے، غیبت سے بھی بچے، گالی سے بھی بچے، چغل خوری سے بھی بچے۔ تو مقصد روزے کا کھانا پینا چھوڑ دینا یہ حقیقی مقصد نہیں ہے۔ حقیقی مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو سنوارنا۔ تو جیسے ان چیزوں کو چھوڑنا ہے، اسی طرح جتنی بھی کبھی چیزیں اور ہیں ان کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ حقیقت میں ان چیزوں سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ انسان کو بار بار اس کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ میں روزے دار ہوں، یعنی میں نے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے۔ جب کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے تو گالی دینے میں کون سی اللہ کی رضا ہے؟ وہ بھی تو چھوڑنی ہے۔ چغل خوری کرنے میں کون سی رضا ہے؟ وہ بھی تو چھوڑنی ہے۔ غلط کام کرنے میں کون سی رضا ہے؟ وہ بھی تو چھوڑنی ہے۔ بد اخلاقی میں کون سی رضا ہے؟ وہ بھی تو چھوڑنی ہے۔ ہر وہ چیز جس میں رضا الہی نہ ہو بلکہ ناراضگی ہو، ان کو چھوڑنا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ فرمایا جو بندہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور جھوٹے کام کرنا نہیں چھوڑتا، یعنی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا، جھوٹے کام کرنے سے باز نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کھائے بھی صحیح، پھر پیے بھی صحیح۔ جب جھوٹ بھی بولی جا رہا ہے، غلط کام بھی کیے جا رہا ہے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو کیا مطلب ہے؟ اگر یہ کام بھی ساتھ نہ چھوڑے، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ ہر کبھی چیز کو چھوڑنے کا نام روزہ ہے۔ آگے دیکھیں 20ویں چیز اور آخری چیز، اللہ اکبر، کن داعیۃ الی الخیر، اچھے کام، نیک کام، بھلائی کے کاموں کی طرف لوگوں کو بلانے والے بن جاؤ۔ ماہ رمضان داخل ہونے سے پہلے ہی نیت کر لیں اور عملاً شروع کر دیں کہ میں نے لوگوں کو نیکی کے کاموں کی طرف بلانا ہے۔ بلانے کی کئی صورتیں ہیں، یا تو زبان کے ذریعے بول کر کہنا ہے کہ یہ کام اچھے کام ہے بھائی کرو، یا پھر اپنے اعمال، افعال اور کردار کے ذریعے لوگوں کو نیکی کے کاموں کی طرف ہم نے بلانا ہے۔ چنانچہ اسی طرح ہم نے نماز، روزہ،
اسی طرح زکوٰۃ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، ذکر، درود پاک، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا، ان نیک کاموں کی طرف ہم نے لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ کسی بھائی کا کوئی کام کرنا ہو، کوئی حاجت پوری کرنی ہو، اس کے ساتھ ہم نے چل کے جانا ہے، عملاً بھی اور لوگوں کو بھی ترغیب دلائیں۔ امام حاکم راوی ہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَمْشِيَ أَحَدُكُم مَّعَ أَخِيهِ فِي قَضَاءِ حَاجَةٍ أَفْضَلُ مِنْ أَن يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ هَٰذَا شَهْرَيْنِ۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چل کر جائے اس کے کسی کام کے لیے، یعنی اس کا کوئی کام ہو، اس کے کام پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل کے جائے، فرمایا یہ اس کے لیے میری اس مسجد نبوی شریف میں 2 مہینہ اعتکاف کرنے سے بھی افضل ہے۔ تو کسی بھائی کی حاجت پوری کرنا اس کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ اسی طرح کوشش کرنی ہے ہم نے کہ تنگ دستوں پر آسانی کرنی ہے، مشکل کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کے دین میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی عسر نہیں ہے، تو پھر دنیاوی کاموں میں بدرجہ اولا تنگی نہیں ہے۔ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں اہل علم کو، جو خطباء حضرات ہیں، واعظین ہیں، مقررین ہیں، اہل علم ہیں، وہ بھی اس طرف دھیان دیں، توجہ دیں کہ ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ لوگوں پر آسانیاں کریں اور لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں، فتوے بازیاں نہ لگائیں۔ مثلا اس مہینے میں اگر ایسا شخص ہو جو پہلے کبھی مسجد نظر نہ آیا ہو اور نماز پڑھنے کے لیے آئے، تو اس کو نام لے کر نشانہ بنا کے کہنا تم تو کبھی مسجد میں آئے نہیں ہو، یہ ناجائز اور حرام ہے، دل آزاری ہے۔ اس کو اچھے کردار کے ذریعے آپ بلائیں یا اچھے قول کے ذریعے سمجھا کر اسے دین کی طرف راغب کریں۔ اس کو اکیلے میں بھی سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو ایسے کئی لوگ ہمیں مساجد میں نظر آئیں گے، پھر کچھ لوگ بدتمیزی سے بھی پیش آ جاتے ہیں، تو ان پر بھی مشکل پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ خود کئی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے، احادیث بھری پڑی ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق کے ذریعے ان کو جواب عطا فرمایا اور ان کی اس تکلیف پر صبر فرمایا۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا جو بندہ کسی تنگ دست پر آسانی کرے، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے شخص پر، کسی پریشان حال شخص پر آسانی کرے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرما دے گا۔ شروع میں نے عرض کیا کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اس مہینے میں، لوگوں کے دل موم ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، وہ دوڑ کے آتے ہیں مساجد کی طرف۔ تو ہمیں یہ غنیمت جاننا چاہیے کہ انہیں تبلیغ کرنے کا موقع مل جائے گا، نہ یہ کہ معاذ اللہ مسجد سے بھگانے کا کوئی موقع ملے۔ بد اخلاقی سے ان کے ساتھ پیش نہ آئے، خاص کر مسجد کے ائمہ اور مؤذنین اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کو گائیڈ کریں، اچھا کردار ان کے سامنے رکھیں، اچھا اخلاق، اچھے اقوال، اچھے افعال، تاکہ وہ سارا سال مسجد میں آتے رہیں۔ تو پیار اور محبت کے ساتھ جو دین ہم پہنچا سکتے ہیں نا جی، وہ سختی کے ساتھ ہم دین نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ بھی عطا فرمائے اور ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔